कहा, सनम टाइम क्यों ज़ाया कर रही हो, चलो अपना काम शुरू करते हैं। सनम मुझसे कहने लगी, सलमान मैंने तुम्हें कब रोका है, तुम काम शुरू करो, मैं तैयार हूँ। फिर मैंने उसे धक्का दिया और वह बेड पे लेट गई। वह फिर तैयार होकर ऊपर चढ़ गया और हम लोग काफ़ी देर तक खेलते रहे और तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग लगे रहे। मैं वो तरीके नहीं बता सकता, अलबत्ता मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोग करते रहे, क्योंकि मैं आज दिन में किरण के साथ जो तरीके करके आया था वो फिर सनम के साथ ट्राई कर रहा था, और यकीन जाने इतना सुकून मिल रहा था कि मैं यहाँ लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। 1 घंटे बाद जब हमारा खेल ख़त्म हुआ तो मैं थक कर बैठ गया और सनम मुझसे कहने लगी, सलमान आज तो तुम ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे, क्या बात है, तुम कुछ खा कर आए थे? मैंने कहा, नहीं यार सनम, ये एक बार करने से खुद ही ताकत आ जाती है, और अभी अगर हम दूसरी दफ़ा करेंगे तो ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा टाइम लगेगा। उसने कहा, नहीं सलमान, मैं थक गई हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर वो उठ के वाशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आई, कहने लगी, सलमान तुम गए नहीं? मैंने कहा, यार सो मेरा एक और दफ़ा खेलने को दिल चाह रहा है, तुम मान जाओ ना, एक गेम खेल लेते हैं। लेकिन सनम ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं सलमान, मैं भी फ्रेश होके आई हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ गेम खेल सकूँ। तुम बहुत ताकतवर हो और मैंने तुम्हें देखा है कि पिछली दफ़ा से इस दफ़ा तुम ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे। अब तुम जाओ, कहीं अम्मी उठ ना जाए। आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। फिर मैं आया अपने कमरे में, वॉशरूम में चला गया और फिर फ्रेश होकर आया और फिर बिस्तर में सो गया। सुबह अम्मी ने उठाया 8 बजे। मैं उठा और फिर वॉशरूम में चला गया। नहाने फ्रेश होकर वापस आया तो अम्मी ने नाश्ता बना लिया था। मैं जाकर टेबल पे बैठ गया और फिर अम्मी ने आवाज़ दी, सनम तुम भी आ जाओ, सलमान के साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नाश्ता बिल्कुल तैयार था। थोड़ी देर मैंने देखा कि सनम भी मुस्कुराती हुई आ रही थी और वो भी तैयार थी, और मैं तो पहले ही यूनिफॉर्म वगैरह पहन ली थी। मैंने और सनम ने नाश्ता किया। अम्मी भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। अब नाश्ता करने के बाद हम दोनों स्कूल पहुंच गए। जैसे ही स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा मैडम की बेटी, मेरी मतलब है, इंतज़ार में खड़ी थी और मुझे कहने लगी, सलमान तुम कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हें याद कर रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो तमाम स्टूडेंट हमें देख रहे थे, जिसमें कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी। फिर मैंने देखा नीलम ने हमें देखकर एकदम नज़र दूसरी तरफ कर ली। अब मुझे अजीब लगा, क्योंकि यार मैं तो नीलम को हासिल करना चाहता था, ये किरण से तो बस अपनी ख्वाहिश ही पूरी करता था। मुझे किरण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैंने कहा, किरण सब देख रहे हैं, क्या कर रही हो, चलो क्लासरूम में चलते हैं। फिर हम लोग क्लासरूम में आ गए। अब मैं चुपके से बार बार नीलम को देख रहा था, लेकिन नीलम थी कि पढ़ाई में मगन थी। और फिर मैंने उसे देखा कि नीलम अमरान से, जो हमारी यही क्लास का लड़का था, उससे कुछ ले रही थी और उससे हंसकर बात भी कर रही थी। फिर मुझे शक होने लगा कि कहीं ये नीलम अमरान को पसंद तो नहीं करती, कहीं ये दोनों आपस में मोहब्बत तो नहीं करते। मेरे अंदर एक तूफ़ान उठने लगा। फिर मैंने कहा, चलो ब्रेक जब होगा तो फिर अमरान से पूछूंगा कि क्लास चलती रहे। हमारी एक टीचर थी जिसका नाम था मिस कुंदन, वो मुझे बहुत पसंद करती थी, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। वो बार बार पढ़ाते पढ़ाते मेरी तरफ मुतवज्जा होती और बार बार मेरा नाम लेती और कहती, सलमान तुम ये बताओ, सलमान तुम वो बताओ। अब ज़ाहिर है कुछ चीज़ें मुझे मालूम होती थी, कुछ चीज़ें नहीं। तो मुझे डर भी लगता कि यार कोई ऐसी बात ना मिस पूछ ले जो मुझे पता ना हो और मेरी इंसल्ट हो जाए। पूरी क्लास में खैर ब्रेक का वक्त हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ तो कुंदन ने मुझे कहा, सलमान आओ मेरे साथ कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा, मिस आप चलिए, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं सीधा चलता हुआ इमरान के पास गया। अच्छा, इमरान शरीफ फैमिली से तल्लक रखता था। वो बैग में थोड़ा बहुत खाने पीने का लेकर आता था। मैंने देखा एक रूम में बैठा वो खाना खा रहा है। मैं सीधा गया, मैंने उसे सलाम किया और उसने कहा, इमरान कैसे हो? उसने कहा, जी सलमान भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आए मेरे साथ खाना खाए। मैंने कहा, नहीं यार शुक्रिया, तुम खाओ। मैंने कहा, यार कभी मुझसे भी बातचीत कर लिया करो। उसने कहा, जी सलमान भाई क्यों नहीं। मैंने कहा, यार इमरान मुझे तुमसे एक बात करनी है, एक बात पूछनी है, अब सोच रहा हूँ कि कैसे पूछूं। इमरान मुझे कहने लगा, सलमान भाई जो भी बात पूछनी है आप पूछ लीजिए, इसमें सोचने वाली क्या बात है। मैंने कहा, यार बात ही ऐसी है ना। फिर उसने कहा, बैठ जाएं, आप मेरे साथ बैठे, फिर बताएं मुझे क्या बात पूछनी है। फिर मैंने इधर उधर देखा, रूम में और कोई नहीं था। मैं उसके साथ बेंच पर बैठ गया।
میں نے کہا یار عمران ایک بات بتانا، سچ سچ بتانا ایمانداری سے۔ اس نے کہا ہاں ہاں سلمان بھائی پوچھے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا یار عمران تم کیا نیلم کو پسند کرتے ہو؟ تو ایک دم سے اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ سلمان بھائی وہ تو میری بہنوں جیسی ہے۔ اب میرے دل میں تھوڑا سا سکون اور اطمینان ہوا۔ میں نے کہا اچھا یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ اسکول میں کسی سے بات تو نہیں کرتی، صرف تم ہی ہو جس سے وہ تھوڑی بہت بات کرتی ہیں۔ عمران کہنے لگا سلمان بھائی اصل میں خود بھی لڑکیوں سے زیادہ باتیں نہیں کرتا، نیلم سے اس لیے بات کر لیتا ہوں کیونکہ وہ کسی اور سے بات نہیں کرتی، صرف مجھ سے ہی کرتی ہے، اور وہ بھی کسی کام کے سلسلے میں، ویسے وہ کوئی بات منہ سے ایسی نہیں کرتی۔ میں نے کہا شکر ہے یار اس کا کوئی چکر نہیں نیلم کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا یار عمران ایک کام کرو گے میرے لیے؟ اس نے کہا جی سلمان بھائی بولے کیا کام ہے؟ میں نے کہا یار وعدہ کر کسی کو بتائے گا نہیں۔ اس نے کہا بے فکر ہو جائے، میں بچہ نہیں ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں نے کہا یار عمران مجھے نا نیلم بہت اچھی لگتی ہے، میں نیلم سے محبت کرتا ہوں، مجھے رات پر نیند نہیں آتی، دن رات چلتے پھرتے سوتے مجھے نیلم ہی یاد آتی ہے یار، لیکن وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی، میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ یار عمران وہ تو تم سے بات چیت کرتی ہے، پلیز یار میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دو۔ اب عمران جو ہے نا تھوڑا سا پریشان ہو گیا، اس نے کہا یار سلمان بھائی یہ بات میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے وہ لڑکوں کو گھاس تک نہیں ڈالتی، اگر میں نے اس طرح اس کے بات کر دی تو وہ آج کے بعد تم سے بھی بات نہیں کرے گی۔ میں نے کہا یار وہ تجھ سے بات ضرور کرے گی، پلیز یار تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عمران کہنے لگا نہیں سلمان بھائی آپ ہاتھ مت جوڑیں، بتائے کیا کہنا ہے نیلم کو۔ پھر میں خوش ہو کے اس کے پاس ہوا تھوڑا سا، اور میں نے کہا یار اس کو بولنا کہ نیلم آپ کو نہ سلمان پسند کرتا ہے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تو اس نے یہاں تک بھی سوچ لیا وہ جلد آپ کے گھر پہ رشتہ بھیجے گا اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے، رات دن ہی آپ کے خواب خیالوں میں ہے، بس اتنا بول دینا اور کہنا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو اب عمران مجھ سے کہنے لگا ٹھیک ہے سلمان بھائی میں جگہ اور وقت دیکھ کر نیلم سے بات کروں گا، کوئی اور نہ سن لے۔ میں نے کہا ہاں بھلے آرام سے۔ پھر میں نے کہا چلو تم کھانا مکمل کرو میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں چلتا ہوا کنٹین میں آیا، میں نے دیکھا کہ ہماری ٹیچر بیٹھی لنچ کر رہی ہیں۔ اب میں سیدھا اس کندن کے پاس گیا۔ مس کندن نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگی ہاں سلمان کیا کھاؤ گے؟ چاٹ کھاؤ گے، برگر کھاؤ گے، سموسے کھاؤ گے یا پھر کچھ بسکٹ؟ میں نے کہا مس میں نے چاٹ کھانی ہے۔ پھر انہوں نے آرڈر کیا کہ ایک پلیٹ چاٹ دے دے۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ چاٹ کی پلیٹ لے کر آ گیا، میں نے وہ چاٹ کھائی اور میں اس کندن سے بات چیت کرنے لگا۔ مس کندن مجھے کہنے لگی یار سلمان ایک مجھے بک چاہیے، فلاں بک، اس کے پیسے میں تمہیں دے دیتی ہوں، وہ لے کر نا تم 3-4 بجے تک میرے گھر پہ دے آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مس میں لے آؤں گا، آپ مجھے پیسے دے دیجئے گا۔ پھر انہوں نے مجھے پیسے دے دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بریک ختم ہوا، ہم کلاس میں آ گئے، ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 بج گیا اور ہماری چھٹی بھی ہو گئی، اور میں صنم کے چلتے ہوئے گھر تقریباً 1:30 بجے گیا۔ امی نے کہا جاؤ فریش ہو جاؤ، یونیفارم چینج کر لو اور ٹیبل پہ آ جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ امی نے صنم تم بھی جا کے چینج کر لو۔ پھر صنم بھی میں نے بھی چینج کر لیا اور میں بھی چینج کر کے ہم دونوں فریش ہو کر آئے۔ جیسے ہی کھانے والے ٹیبل پر آ کر بیٹھے، صنم مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میں اسے دیکھ کر رہا تھا کیونکہ وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اور میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں فریش ہو کر آئے تھے، پھر ہم تینوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر سونے کے لیے چلا گیا۔ پھر تقریباً 3:30 بجے میری آنکھ کھلی، میں نے ہاتھ منہ دھویا اور پھر ایک بک شاپ پر چلا گیا۔ میں نے وہ بک لی اور پھر مس کندن کے گھر پہ دینے چلا گیا۔ مس کندن ایک بنگلے میں رہتی تھی، ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، وہ تھوڑی سی موٹی تھی، صحت مند تھی اور دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے جا کے بیل دی تو مس کندن نہیں آ کے دروازہ کھولا، کہا سلمان تم آ گئے، بک لے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں بک لے کے آ گیا ہوں، یہ دیکھے یہ رہی۔ پھر انہوں نے کہا اندر آ جاؤ۔ پھر میں اندر چلا گیا، انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا، میں حیران ہوا کہ اتنی بڑی فیملی آخر سب کے سب کہاں گئے۔ پھر میرے لیے جوس بنا کر لائی اور مجھے کہا یہ لو سلمان پیو۔ 2 گلاس جوس تھے، ایک میرے لیے تھا اور ایک مس خود بھی لے کر آئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا مس آپ اکیلی ہیں گھر میں، باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ آپ اتنی بڑی تو فیملی ہیں۔ پھر مس کندن مجھے کہنے لگی
کہ سلمان وہ دراصل سب کے سب ایک شادی میں گئے ہوئے ہیں، اور شادی نہیں نکاح ہے، اور مغرب سے پہلے وہ سب وہیں گئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اسکول میں لیٹ ہو گئی تھی اس لیے میں نہیں جا سکی، ورنہ شاید میں بھی جاتی۔ ہمارے رشتہ دار ہیں قریبی، ان کے ہاں ایک لڑکی کا نکاح ہے، تو سب گھر والے وہیں گئے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے کہا اچھا۔ پھر میں مس کندن سے کہا کہ تم یہ جوس پی لو سلمان، میں نے تمہیں اپنا سارا گھر دکھاتی ہوں۔ ویسے تو میں ان کا گھر بہت پہلے سے دیکھا ہوا تھا، لیکن آج وہ خود کہہ رہی تھی کہ گھر دکھاتی ہوں، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بس تھوڑی ہی دیر میں جوس ختم ہو گیا۔ عجیب لگا کہ یار وہ میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہی ہے۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر پورے گھر مجھے دکھانے لگی، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ فلاں روم ہے، یہ فلاں روم ہے۔ اس طرح کرتے کراتے پھر انہوں نے کہا چلو میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھے عجیب ہونے لگا۔ جیسے ہی ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دروازے کو لاک کر دیا۔ اب میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار مس کندن نے دروازے کا گیٹ کیوں لاک کیا۔ پھر انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ چیزیں دکھاتی ہوں۔ بہترین ان کا بیڈ تھا، اس پہ مجھے بٹھایا اور پھر کہا کہ یہ دیکھو یہ میری چیز ہے، وہ میری چیز ہے، اس طرح بتانے لگی۔ اپنی الماری دکھانے لگی اور کچھ اپنے ڈریسز بھی دکھانے لگی، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ پھر کہنے لگی اگر تمہیں واش روم جانا ہے تو واش روم بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں مس، میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور پھر مجھے کہنے لگی سلمان تم بہت اچھے لگتے ہو۔ بک منگوانا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں مجھے تم سے اکیلے میں ملنا تھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ پھر مس نے مجھے کہا میں کتنے دن سے تمہیں مس کر رہی تھی، مجھے بہت طلب ہوتی تھی لیکن تم مجھ سے نہیں ملتے تھے۔ آج میں تمہیں شام تک جانے نہیں دوں گی اور تمہارے ساتھ 2-3 گیم کھیلوں گی۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر مس کندن نے مجھے بیڈ پہ دھکا دیا، میں لیٹ گیا۔ پھر انہوں نے گیم کھیلنا شروع کیا۔ یار یقین کرو میں تو سمجھ رہا تھا کرن اس کھیل کی ماہر کھلاڑی ہے، لیکن مس کندن کیونکہ عمر میں ہم سے وہ بڑی تھی اس لیے ان کا تجربہ بھی ہم سے زیادہ تھا۔ وہ جس طریقے سے گیم کھیل رہی تھی اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کھیل کی یہ ماہر کھلاڑی ہیں اور ان سے جیتنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یقین جانو میں نے اتنا سکون اپنی زندگی میں کبھی حاصل نہیں کیا۔ 1 گھنٹے تک ہم نے وہ گیم کھیلتے رہے اور جن طریقوں سے وہ بازی چل رہی تھی وہ کمال کی کھلاڑی تھی۔ وہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سب کچھ وہ خود ہی کر رہی تھی اور مجھے جنت کی سیر کروا رہی تھی۔ ہم نے ایک گیم مکمل کی اور پھر وہ واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی، مجھے کہا تم بھی جاؤ واش روم سے ہو آؤ۔ اب میرا واش روم چلا گیا اور میں واش روم سے ہو کر واپس آیا۔ پھر وہ گئی اور 2 جوس گلاس کے بنا کے لائی۔ ہم نے جوس کے گلاس پیے اور 30 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو دوسری گیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جو طریقے تمہیں بتا رہی ہوں اس طریقے سے کرنا۔ اب وہ مجھے سارے طریقے پہلے بتا رہی تھی۔ انہوں نے کہا پہلے تم یہ کرو،